बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और ये है अफ्रीकन होस्टास और इनको लिटिल सोल्जर और लेपर्ड प्लांट्स और अफ्रीकन फॉल्स प्लांट भी इसको कहते हैं और लिटिल वाइट सोल्जर। बहुत सारे इसके नेम्स हैं और खूबसूरत प्लांट है और खूबसूरत बल्बस प्लांट है। इसके बल्ब्स होते हैं और बल्ब से ही इसकी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। और खूबसूरत प्लांट्स अगर आपके गार्डन में आ जाते हैं तो आप इनकी बहुत अच्छी सी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और अगर वन पॉट में 2 या 3 बल्ब्स लगा दिए जाएं और वो मैच्योर हों तो फिर 1 साल में 1 ईयर में ये तमाम ही पॉट फुल भर जाता है। इनके लीव्स के ऊपर डॉट्स बने हुए होते हैं और जिसकी वजह से ये लेपर्ड प्लांट और लेपर्ड लिली प्लांट भी कहलाता है। और इसके ऊपर लाइंस बनी हुई होती हैं और इनके जो लीव्स होते हैं थोड़े से बिग होते जाते हैं लेकिन इतने ज़्यादा बिग नहीं होते हैं। बहुत सारे इसमें कलर्स होते हैं, बहुत सारी इसमें वैराइटीज़ होती हैं और होस्टास में हज़ारों स्पीशीज़ हैं, सैकड़ों हज़ारों इसकी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। और अगर इनमें जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं वो थोड़ी नाजुक होती हैं और उनमें रेड कलर्स, ब्लू कलर्स और पर्पल कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं। और इनको हम जो है ग्राउंड कवर के तौर पर लगा सकते हैं। ये ग्राउंड कवर प्लांट है। और अगर हम इसको फ्रंट यार्ड यानी कि घर की फ्रंट साइड पे लगाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं। और ग्राउंड कवर और हेज के तौर पर भी हम इसको लगा सकते हैं। एक बुश प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं, बुशी प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं। और इनके जो फॉलिएज होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, जो इनके लीव्स होते हैं। और हर कलर में जो कि अफ्रीकन होस्टा या किसी भी होस्टास के जितने भी कलर्स होते हैं उसके मुताबिक ही इनकी फ्लावरिंग होती है। और इस तरह इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन हम इनको फ्लावरिंग प्लांट के तौर पे अपने गार्डन में नहीं रखते हैं बल्कि इनको लीफी प्लांट के तौर पे रखते हैं। और एक पेरिनियल प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट। और इसको हम थोड़ी सी केयर में हम अपने गार्डन में इजीली इसको रख सकते हैं। इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में इनके जो बल्ब्स होते हैं वो भी अच्छे तरीके से बढ़ते रहते हैं। जो इनके बल्ब्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर नहीं जाते हैं बल्कि ये सोइल के ऊपर ही फटते रहते हैं। और इनकी हैबिट होती है कि ये ऊपर ऊपर अपने बेबी बल्ब्स बनाते हैं और फिर वो बिग साइज में हो जाते हैं। और जो मदर बल्ब होता है उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे से बल्ब्स, बेबी बल्ब्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और इस तरह इनकी जो है प्रोपगेशन होती है। और बहुत बारिशों की वजह से जो कि बहुत हो रही थी और मॉनसून बहुत लॉन्ग था इस मरतबा, तो इसमें इनके लीव्स जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे गल गए हैं, रोट हो गए हैं और इनको हम कट कर देंगे। किसी भी रोट प्लांट को, किसी भी रोट लीफ को या ब्रांच को हम इसके साथ अटैच नहीं रहने देंगे वरना ये तमाम ही प्लांट को ख़राब कर देंगे। और इनके ऊपर वैसे तो ये बारिश को लाइक करते हैं लेकिन टू मच, बहुत ज़्यादा जो बारिशें और बहुत ज़्यादा बहुत वाटरिंग, ओवर वाटरिंग ये लाइक नहीं करते हैं। और क्योंकि ये बल्बस प्लांट है और इनके जो लीव्स होते हैं वो भी सुकुलेंट टाइप होते हैं। इनके लीव्स के अंदर भी वाटर मौजूद होता है और ये थोड़े थिक थिक से, मोटे मोटे से इनके लीव्स होते हैं और खूबसूरत लगते हैं। और इसलिए इनके जो लीव्स होते हैं इनमें पानी स्टोर होता है जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन हम इनको कमरों में नहीं रख सकते हैं। ये आउटडोर प्लांट्स हैं और इनको हम आउटडोर ही रख सकते हैं। और ये ऐसे ही बढ़ते हैं क्योंकि इनकी जो वेंटिलेशन होती है और सनलाइट और वाटरिंग ये ना मिले तो ये प्लांट नहीं बढ़ते हैं। इनको हम कभी भी बहुत ज़्यादा लो लाइट में नहीं रख सकते हैं, बहुत अंधेरे वाली जगह पे। और लेकिन जो बहुत हार्श वेदर्स होते हैं उनको ये बर्दाश्त कर लेते हैं और थोड़े से सख्त जान कह सकते हैं लेकिन फिर भी
اتنے زیادہ سخت نہیں ہوتے ہیں کہ ہم ہر وقت ان کو پانی کے نیچے رکھ سکیں، اور اگر تیسرے دن چوتھے دن جو ہے بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان کو چھوٹے پوٹس میں رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو ہم بہت بگ پوٹ نہیں دیتے ہیں۔ اگر ان کو ہم بہت بگ پوٹ دیں تو پھر اس میں پانی بہت زیادہ ہو جائے اور وہ جلدی ڈرائی نہ ہو، اور پھر ان کے جو بلبس ہیں وہ روٹ ہونا شروع ہو جائے۔ تو ویسے تو یہ گراؤنڈ کور پلانٹ ہیں، گراؤنڈ کور کرنے والے، اور ہیج پلانٹ ہیں، اور بہت خوبصورت پلانٹس ہیں، لیکن ٹو مچ جتنی بھی بہت زیادہ موئسچر ان کی جڑوں میں یا ان کے انوائرمنٹ میں یہ لائک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑے سے سکولنٹ ٹائپ ہوتے ہیں، ان کے لیوز تھوڑے سے موٹے سے ہوتے ہیں، اور ان کے بلبس بھی ہوتے ہیں جن میں پانی کو سٹور کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم ان کو تھوڑا سا ان کی کیئر کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو بگ پوٹ ہوتے ہیں اس میں پھر یہ روٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر مسلسل ان کے لیوز کے اوپر پانی پڑتا رہے تو پھر ان کے لیوز گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور روٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ہم اب یہ پوٹ فل بھرے ہوئے ہیں، لیکن اسمال پوٹس ہیں، 7 انچ کے ہیں اور 8 انچ کے ہیں، تھوڑے چھوٹے پوٹس ہیں۔ تو اس میں اگر ہم 2-3 ایک پوٹ میں بلبس ان کے لگاتے ہیں تو یہ تمام جو پلانٹس ہیں یہ 1 ایئر میں بھر جاتا ہے پوٹ، اور یہ بہت پھیلتے ہیں، بہت زیادہ ان کے بیبیز ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ بیبیز پرووائڈ کرتے ہیں، اور جس وجہ سے ان کی روٹ باؤنڈنگ ہم 1 ایئر میں اور 2 ایئرس میں ان کی ریپوٹنگ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ اچھی طرح بڑھتے ہیں تو پھر 1 ایئر میں ان کی ہم ریپوٹنگ کرتے ہیں، اور ان کی جو ہارڈ ہوئی سوئل ہوتی ہے اس کو ہم نکالتے ہیں اور اس کی جگہ پہ اچھی سی سوئل دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بھرا ہوا پلانٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 ایئرس اولڈ ہے، اور 1 ایئر میں اتنا نہیں بھرتا ہے، تو 2 ایئرس میں تو یہ بالکل بھی اس پوٹ میں ہم اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کی جو سوئل ہے بہت ہارڈ ہو چکی ہے، خراب اور بہت رف سی ہو چکی ہے، تو اس میں پھر ان کی جو گروتھ ہے وہ بھی رک جاتی ہے، تو ان کی گروتھ ہوتی رہے اور ان کے جو بلبس ہوتے ہیں ملٹی پلائی ہوتے رہیں، تو اس کے لیے ہم ان کو اچھی سی سوئل دیں گے اور چھوٹے پوٹ میں ہی رکھیں گے، کیونکہ میرے انوائرمنٹ میں، میرے ایریا میں بہت ہارش قسم کے ویدرس آتے ہیں، بہت گرمی ہے، اور گرمی ہوتی ہے تو بہت گرمی ہوتی ہے، اور ابھی یہ ایسے موسم ہوئے ہیں، پہلے اس طرح کے موسم نہیں ہوتے تھے، اور بارشیں ہوتی ہے تو بہت ہو رہی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم ان کو بگ پوٹس اور پلاسٹک کے پوٹس نہیں دے سکتے ہیں، اور پلاسٹک کے جو پوٹس ہوتے ہیں وہ بھی پانی کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے چھوٹے اور درمیانے سے سائز کے 7-8 انچ کے پوٹس اور ٹیراکوٹا پوٹ ہی ان کے لیے اچھے ہیں، کیونکہ یہ سردیوں میں وارم ہوتے ہیں تھوڑے سے، اور گرمیوں میں تھوڑے سے ٹھنڈے سے اور کول ہوتے ہیں، اور بہت گرمی سے، بہت ہیٹ سے ان کو بچاتے ہیں، اور بہت بارشوں میں ان میں جلدی سے پانی ڈرین بھی ہو جاتا ہے، تو ہم نے سوئل بھی ویل ڈرین ہی ان کے لیے لگانی ہے، اور ان میں ہم جو ہے تھوڑی سی کھاد بھی ایڈ کریں گے، کیونکہ سوئل بہت رف سی ہو چکی ہے، اور اگر 1 ایئر میں ہم ان کو ایک مرتبہ کھاد دے دیتے ہیں تو یہ اس میں بہت ہیپی رہتے ہیں، بہت زیادہ ان کو فرٹیلائزرز پسند نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہت رف سوئل اس میں اگر ہم اس کو لگائیں گے تو ان کی گروتھ نہیں ہوگی، اس لیے ان کی اچھی گروتھ کے لیے ان کو اچھی سی فرٹائل سوئل دینا بہت بہتر ہے، اور کچھ بگ ان کے بلبس ہوتے ہیں اور کچھ ان کے اسمال سائز میں ہوتے ہیں، اور یہ پوٹ بھی اب بہت بھر چکا ہے، اور جو تھوڑے سے خالی ہیں، خالی خالی سے ہیں، ان کو ہم ابھی ری پوٹنگ ان کی نہیں کریں گے، اور جو روٹ باؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں ان کو ہم نیو سوئل بھی دے سکتے ہیں، اور ان کے 2-3 پارٹس کر کے تو 2-3 پوٹس اور تیار کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، ٹیرس گارڈننگ ہے، اور میں اتنے زیادہ پوٹس تیار نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں ان کو بس بھرے بھرے ہی رکھنا چاہتی ہوں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ روٹ باؤنڈ ہوتے ہیں تو پھر بہت اوور واٹرنگ کو بھی یہ برداشت کر لیتے ہیں، اور اگر ان کا ڈرینیج ہول بند ہو تو اسی کے جو بروکن پیس ہوتے ہیں
ٹوٹے ہوئے گملوں کے، اسی سے ہم ان کو کھول سکتے ہیں اور بک بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت بگ بلبس بھی ہیں اور اسمال بلبس بھی ہیں، اور اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا بھی ان کو لائک کرتے ہیں تو آپ ان کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔ اور صرف 25% نے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور 75% جو ہیں وہ ایسے ہی ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو تھوڑی سی بھی میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اور اس کی جو سوئل ہے، اور ان کو ہم 2-3 پوٹس کی جو سوئل ہوتی ہے اس کو ہم مکس کریں گے، اور ان کے اندر ہم کھاد بھی ایڈ کریں گے۔ اور اس میں بہت بگ مدر بلبس بھی ہیں اور چھوٹے سے بہت بیبی بلبس بھی ہیں، اور ایک اسمال سا لیف ہے، اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا بلب بنا ہوا ہے۔ اور ان کو ہم بہت زیادہ جو ہارش دھوپ ہوتی ہے ان میں بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں، اور ہوسٹاز کو ہم ایسی جگہ پہ لگا سکتے ہیں جہاں پہ ٹریز ہوں، بگ ٹریز ہوں، اور ان کے نیچے جو ان کے ٹرنک کے پاس تھوڑی سی شیڈ ہوئی ہو، پارشل سی لائٹ ہو، اور جو ان کے لیوز ہوتے ہیں ان کے اندر سے چھن کے آتی ہوئی دھوپ ہو، تو اس ایریا کو یہ بہت لائک کرتے ہیں۔ بہت زیادہ اندھیرے والی جگہ میں یا بالکل ہی لو لائٹ میں ہم ان کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کچھ ورائٹیز ہوتی ہیں جیسے ریڈ کلرز اور پرپل کلرز، ان کو وہ تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا برائٹ لائٹ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر تھوڑی سی سن لائٹ آنی چاہیے، جس کی وجہ سے پھر ان کے ڈوٹس اور پیٹرن جو ہوتے ہیں وہ اچھے سے کلیئر ہو جاتے ہیں، ورنہ تو یہ زیادہ تر گرین گرین ہی رہتے ہیں، اور انہی ڈوٹس کی وجہ سے ان کو لیپرڈ للی کا نیم دیا گیا ہے۔ اور ان کے اوپر پھر وہ براؤن کلر کے، بلیک کلر کے ڈوٹس اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پارشل سی یا صبح کی لائٹ، سن لائٹ اور ہلکی سی ان کو ملنی چاہیے، جس میں پھر ان کے جو پیٹرنز ہیں وہ زیادہ انہینس ہوتے ہیں۔ اور ویسے تو یہ بہت لو کیئر پلانٹ ہے، یعنی کہ سال میں ایک مرتبہ ہی اس کو فرٹیلائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر جگہ نہیں ہے پوٹ کے اندر تو لیکوڈ فارم میں بہت ڈائلیوٹ کیوں ہی ہم ان کو فرٹیلائزر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ فرٹیلائزرز کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بہت ٹائنی ٹائنی سے یہ بلبس ہیں سوئل کے اندر، ان کو ضرور کلیکٹ کر لیں، ورنہ بہت سارے جو بیبی بلبس ہوں گے وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اور سوئل میں ہم ووڈ ایش یوز کریں گے، تھوڑی سی یہ ووڈ ایش ہے، اور اس کے اندر ہم جو آل پرپز کھاد ہوتی ہے وہ ہم ڈال سکتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی ہلدی، ٹرمرک کا بھی اس میں یوز کریں گے۔ اور جو ہلدی ہوتی ہے یہ بھی فنجی سائڈ کا کام کرتی ہے، اور جو ووڈ ایش ہوتی ہے، جو لکڑیوں کی راکھ ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے پیسٹی سائڈ کا کام کرتی ہے، اور یہ فرٹیلائزر کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ آل پرپز کھاد میں ایڈ کروں گی، اور یہ بہت اچھی سی کھاد ہے اور تھوڑی سی ہیوی قسم کی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈی اے پی بھی ملی ہو، لیکن جب بھی میں نے یہ پلانٹس میں ڈالی ہے تو یہ بوسٹ کرتے ہیں پلانٹس، ایک دم سے ان کا قد نکل کے آتا ہے۔ تو یہ صرف میں نے سوئل کو اچھا سا کرنے کے لیے ہی ڈالی ہے، ورنہ آپ اس میں ورمی کمپوسٹ، لیف کمپوسٹ اور گوبر کی کھاد اچھی طرح ڈی کمپوسٹ ہوئی ہوئی ہی اس میں ڈالنی ہے، اور کچی کھاد ایڈ نہیں کرنی ہے۔ کوئی گارڈن کے لیوز وغیرہ ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور وہ اتنے جو ہوتے ہیں پلانٹ کو خراب نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے جتنے بھی بلبس ہیں اگر ہم 2-3 بھی ایک پوٹ میں لگائیں تو یہ ایک سال میں، 1 ایئر میں یہ فل پوٹ بھر جائے گا، لیکن میں ایک ہی پوٹ کو بھرا بھرا سے رکھنا چاہ رہی ہوں، اس لیے ان کے ہم 2-3 پوٹس تیار کریں گے، اور یہ بھرے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اور ان کے اوپر ہم ان کی اچھی سی جو سوئل تیار کی ہے، یہ پھل مٹی ہونی چاہیے، اس میں تھوڑی سی سینڈ بھی ہونی چاہیے، اور اس میں پکی مٹی ہم یوز نہیں کرتے ہیں جو کہ پانی کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے، اور اگر پکی مٹی یوز کریں گے تو پلانٹ کے جو بلبس ہیں وہ روٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور اتنی بارشوں کے باوجود یہ روٹ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ یہ سوئل کے اندر نہیں ہوتے۔ بلبس ہمیشہ جو ہوسٹا کے ہوتے ہیں سوئل کے باہر ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے تمام ہی جو پوٹس ہیں ان کے بلبس سوئل کے اوپر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت بارشوں میں ان کے لیوز خراب ہوئے ہیں لیکن بلبس نہیں ہوئے ہیں۔
تو یہ اپنی کیئر خود بھی کرتے ہیں اور موسموں کے ساتھ چلتے ہیں پلانٹس، اور پھر یہ اچھی طرح بڑھتے رہتے ہیں، اور ان کی ہم پروپگیشن ان کے بلب سے اچھی طرح کرتے ہیں، ان کی فلاورنگ بھی ہوتی ہے، اور اس میں سے جو سیڈز بنتے ہیں وہ بھی ہیر اینڈ دیر کے پوٹس میں یہ گراتے ہیں، اور خود بخود ان میں سے بیبی پلانٹس میں نے بہت سارے پوٹس میں سے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں، اور پھر میں نے ان کو ایک جگہ پہ کلیکٹ بھی کیا ہے، اور ان کے فلاورنگ سٹوک نکلتی ہے جس میں ٹائنی ٹینی سے بہت اسمال سائز کے فلاورز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اور ان کے کب سیڈز بنتے ہیں اور کب وہ دوسرے پوٹس میں سپرنکل کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں نے کبھی ان کے سیڈز کلیکٹ کیے ہیں، بس ان کے بیبی جو پلانٹس ہوتے ہیں ہیر اینڈ دیر کے جو پوٹس ہوتے ہیں ان میں سے میں نے نکالے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے سے بلبس بھی بن چکے ہوتے ہیں، تو ان کی جب سٹوک جو ہوتی ہے براؤن ہو جائے اور ڈرائی ہو جائے پھر ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں فیبرری مارچ میں ان کی بہت اچھی سی فلاورنگ ہوگی۔ تو اب جو ہم نے سپٹمبر میں ورک کیا ہے ان پلانٹس کے لیے، ان کو اچھی سی سوئل دی ہے، کھاد دی ہے، تو یہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی سی فلاورنگ کریں گے، اور ان کو اچھی طرح سے واٹرنگ کر دیں، اور جب یہ تھوڑی سی سوئل اچھی سی ہو جائے گی یہ خود بخود اسٹینڈ ہو جائیں گے، اور انہوں نے سوئل کے اوپر ہی بھرنا ہوتا ہے، یہ سوئل کے اندر نہیں بھرتے ہیں۔ پانی جو ہے کیونکہ یہ بلبس پلانٹ ہیں، اور جب اس کی سوئل ڈرائی ہوتی ہے تو 2-3 دن میں ان کو ایسے ہی پڑا رہنے دیتی ہوں گرمیوں میں، اور سردیوں میں تو 1 ویک اور 2 ویکس تک اگر نہ بھی پانی دیں تو یہ بہت اچھے سے چلتے رہتے ہیں۔ جب ان کو نیڈ ہوتی ہے پانی کی، واٹرنگ کی، تب ان کے لیوز نیچے کو جھکتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اچھی طرح سے واٹرنگ کر دیتے ہیں، تو کوئی خاص ان کو واٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پر بس پلانٹ ہیں، اور ان کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ بھی واٹری سے ہوتے ہیں، اور تھک سے ہوتے ہیں، موٹے موٹے سے ہوتے ہیں، ان میں تھوڑے سے جوسی جوسی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو زیادہ واٹرنگ نہیں کرتے ہیں، اور سردیوں میں بالکل بھول جاتی ہوں ان کو پانی دینا، تو جب ان کے لیوز لٹکتے ہیں تب میں ان کو اچھی طرح سے واٹرنگ کر دیتی ہوں، اور سردیوں میں ہم ان کو لیکوڈ فرٹیلائزر بھی دے سکتے ہیں، بہت زیادہ ڈائلیوٹ کی ہوئی، پیسٹ اس کو کچھ نہیں لگتے ہیں، اور اگر ان کے لیوز کے پیچھے کچھ پیسٹ وغیرہ کچھ جالے وغیرہ لگے تو ہم سمپل واٹر سے ان کو واش کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی پیسٹی سائڈ ہم نہیں دیتے ہیں، بس جو سوئل میں فنجی سائڈ ایڈ کریں وہی ان کے لیے انف ہوتی ہے، ورنہ تو سمپل واٹر سے ان کو ہم واش کر سکتے ہیں، اور ان کو جیسے بھی لگا دیں ان کی سوئل کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے بلبس رکھ دیں، ان کو واٹرنگ کر دیں، یہ خود ہی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور اچھی طرح بڑھتے رہتے ہیں، تو ہم ان کی بہت زیادہ پروپگیشن کر سکتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ کر سکتے ہیں، ان کو ہم نے بہت ہارش دھوپ میں بالکل نہیں رکھنا۔ اللہ حافظ۔